बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मुल्की सियासत से हम प्रोग्राम का आगाज़ करने आज जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दो तीन बड़े अहम मामलात हैं जो मुल्की सियासत में ईवान के अंदर और ईवान के बाहर भी बहुत गर्मी है उन मामलात पर। मिसाल के तौर पर एक तो मामला हो गया सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी आ गई और आज उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को डांट भी पिलाई कि आपने ये लफ्ज़ नहीं बोलना। तो उन्होंने फिर लफ्ज़ बोला हैंड पिक्ड, उस पर एतराज़ उन्होंने नहीं किया। तो ये लफ्ज़ सिलेक्टेड की कहानी, इसका मतलब है क्या? डिप्टी स्पीकर को इस पर एतराज़ क्यों हुआ? अपोजिशन रहनुमा बार बार ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्या वाकई इससे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन होती है या नहीं होती? और फिर दूसरा मामला है मिसाक़े मईशत का, जिसे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने हफ्ते की पहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ाक़े मईशत करार दिया था। अलबत्ता अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ईवान पे हुकूमत को पेशकश कर चुकी कि मिसाक़े मईशत पर बैठ सकते हैं हम मिल के। तो अगर इस मामले पे अपोजिशन बैठने को तैयार है तो इसकी हकीकत क्या होगी, मारूजी हक़ाइक़ क्या होंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दो अरकान का मामला है, उस पर तो कमेटियाँ बैठ रही हैं। अपोजिशन की हुकूमत की आज भी मुलाकात हुई, उस पर तो इत्तफाक हो नहीं पा रहा। तो ये इतने बड़े सब्जेक्ट पे कैसे हो जाएगा? और तीसरा मामला जो है वो APC का है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जो मौलाना 26 को बुलाई है। आज उस APC के सिलसिले में एक वफ्द गया अपोजिशन का, नून लीग की तरफ से भी कुछ दोस्त और पीपल्स पार्टी की तरफ से मौलाना को ये कहने कि 26 की बजाय तारीख कुछ और रख लें, क्योंकि बजट पर कटौती की तहरीक पेश होनी है तो वहाँ मसरूफियत ज़्यादा होगी। तो वहाँ से क्या बरामद होगा, ये इस मुल्क की सियासत से जुड़ा। अगर 26 को मौलाना इसरार करते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बजट खटाखट पास होता चला जाएगा। ये भी हो सकता है। तो बहरहाल मौलाना से मिलने मेरी इत्तला के मुताबिक हसन इकबाल साहब भी गए थे, उनको भी हमने प्रोग्राम में ज़हमत दे रखी है और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी ज़हमत दी है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, ताकि ये सिलेक्टेड पे उनका भी आज बयानिया था कि ये उनका ये फरमाना था कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा सिर्फ क्या गली मोहल्ले के लिए, ईवान में उस पर अमल कब होगा? तो उनका ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। तो बाकी हुकूमती पॉलिसी पर भी उनसे बात करें। तो ये आज की क्यू शीट है। दूसरी शादी का मसला भी है, उसमें जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए बड़ी उलझन होने वाली है, वो बाद में बात करेंगे। राल को टपक रही है आपके? नहीं, मैं तो डरा रहा हूँ। नहीं, आप तो ऐसा मालूम हो रहा है कि लोगों को आप उकसा रहे हैं। मैं तो डरा रहा हूँ और अट्रैक्ट कर रहे हैं। डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ। अच्छा सर, आ जाते हैं। ये सर शामी साहब, ये पहले बयान कीजिए, जो शादी करने वाले हैं ना, दूसरी वो डरते नहीं हैं, वो कर गुजरते हैं। अच्छा भारत शामी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा ना, आज मुराद सईद साहब की तकरीर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी कई तकारीर आपने देखी होंगी सारा दिन TV चैनल्स में, उनका जिक्र भी हम करते हैं। शामी साहब, ये लफ्ज़ सिलेक्टेड का मतलब क्या है? सिलेक्टेड और इलेक्टेड में तफरीक उर्दू में करनी हो तो कैसे होगी, और इसमें अचंभे की बात क्या है? नहीं, उर्दू में तो इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं हो सकेगी, और आम मानों में जब हम बोलते हैं, कोई डिक्शनरी को आप देख लें, पता लग जाएगा कि दोनों में कुछ तजाद नहीं है। यानी जो सिलेक्टेड होता है वो भी इलेक्टेड होता है, यानी चुना हुआ, यानी लेकिन ये असल में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मानी आप डिक्शनरी में नहीं देखते। जो मुंतखब अगर हम कहेंगे से तो मुंतखब चुना हुआ कहेंगे ना, फिरोजुल लुगात में उसका मतलब कुछ में लिखा ज़माने का चुना हुआ, इंतखाब किया गया, पसंदीदा। नहीं, फिरोजुल लुगात में अंग्रेजी का सिलेक्टेड का मतलब मैंने उर्दू का आगे नहीं, तो सिलेक्टेड का मतलब देखें ना, अंग्रेजी की लुगत देखें ना। अंग्रेजी की अगर लुगत देखें तो उसके उर्दू की लुगत का कोई यहाँ तरीका नहीं। अंग्रेजी की लुगत को खंगालने की कोशिश की तो सिलेक्टेड है मुंतखब तर्जुमे के तौर पर, और इलेक्टेड है मुंतखब, और सिलेक्टेड है मुंतखब शुदा, ये मेरी चुना हुआ। हाँ जी, देखिए असल कोई ऐसा दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारी कौमी असम्बली में जिन मानों में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब है नामजद करदा। अच्छा, यानी सिलेक्टेड शख्स जो है, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, सुनाऊं तो वो सुना दे। देखें, सबसे पहले ये लफ्ज़ बिल्कुल शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदा किया था। वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश कर रहे थे जब उन्होंने हलफ उठाया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म ताली बजा, उसमें डेस्क बजा रहे थे। दिखा रहा हूं। Finally, Mr. Speaker, I'd like to thank and congratulate the Prime Minister Select, Prime Minister Select, Prime Minister Select, and wish him good luck. Dr. Khalid
डॉक्टर इस वक्त तो उनको बड़ा ताली बजाई गई, डेस्क बजाए गए, मुसर्रत का इज़हार किया, लेकिन बाद में जब अपोजिशन ने सिलेक्टेड की रट लगानी शुरू कर दी तो गोया इलेक्टेड के मुकाबले में एक दूसरा लफ्ज़ इख्तियार कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ, कन्वे ये किया गया वो ये कि ये नामजद करदा, यानी वज़ीर आज़म जो हैं उनको मुंतखब नहीं किया कौम ने, बल्कि कहीं से उनको नामजद कर दिया गया है। तो ये चढ़ाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया। अब डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी है। कल का वाक़या सुना, देखें कल क्या हुआ। ट्रेजरी बेंचेस से प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस हाउस का तकद्दस और प्रिविलेज ब्रीच करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इस हाउस का लीडर ऑफ द हाउस होता है और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है। सो लिहाजा ये लफ्ज आप हर एक जो शख्स एमएनए यहाँ पे या कोई शख्स सिलेक्टेड का लफ्ज कहे उसको आप मेरी इस्ताद की बैठो, आप आराम से बैठे और उन आगा रफीउल्लाह साहब आराम से बैठे, ये बात कर रहे हैं अपनी निशस्त पे जाके बैठे रफीउल्लाह साहब, मोशन लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते। मैं खुद इस निशस्त पे एज ए डिप्टी स्पीकर यहां से वोट लेके आया हूं और जिसने भी यहां से वोट लिए है, यहां पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया एक्सरती, और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं। आज फिर मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा चाहूँगा, आज फिर मरियम औरंगज़ेब साहब मुखातिब थी तो उन्होंने भी ये लफ्ज़ दोबारा शामी साहब कहा, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव इस्तिलाह यूज़ की। देखिए, ये हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई तो वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया। आपको मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि इस ईवान को क्यों लोग इस तरह बुरा भला कहते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को भी आप मौका दें। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, तो कौम के वजीर आजम ने खिताब किया। देखिए, अच्छा डिप्टी स्पीकर साहब बड़े बोले हैं, उससे सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर गई मोहतरम। देखिए, बात यह है अपोजिशन को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था असेंबली में कि हुजूर आप डिक्शनरी देख लें, इलेक्ट और सिलेक्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप कहते हैं लंबा तड़ंगा, तो तड़ंगा लंबे के मुकाबले में नहीं होता। इसलिए आपको ये उमर अयूब साहब गुमराह कर रहे हैं और ये अंग्रेज़ी गलत उसका तर्जमा कर रहे हैं। सिलेक्ट का ये मतलब नहीं है, सिलेक्ट का मतलब भी मुंतखब करदा है। ऐसे तो चीफ ले आए हैं। तो अब आप ये मौक़िफ़ अपोजिशन इख्तियार कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए भी उसने भी कबूल कर लिया कि इसका मतलब नामजद करदा ही है, या अगर मुंतखब शुदा है तो अवाम का मुंतखब शुदा बहरहाल नहीं है। तो अब इस पे पाबंदी लग गई। देखिए, मैं एक बात, अच्छा इस पाबंदी के खिलाफ करारदाद हिना परवेज भट्ट पंजाब असेंबली में भी ले आई कि ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है। नहीं, ये तो पंजाब असेंबली में उस रेजोल्यूशन का क्या तुक है, लेकिन हर एक जज्बात के इजहार की इजाज़त हासिल है ना। परवेज भट्ट अपनी जगह एक बड़ी जयाली है माशाल्लाह। देखिए, मतवाली है। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये कौमी असेंबली जो है, जब आप उसके ऐवान में जा बैठे, मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और कहा गया ये मुंतखब ऐवान है और हम इसके अंदर हिस्सा लेंगे, अपोजिशन भी यहाँ मौजूद है, गवर्नमेंट भी मौजूद है, तो फिर ये बहस जो है बेमानी हो जाती है। क्या बात है? इससे मतलब जब आप एक मान लिया आपने उसकी, लेकिन जो कानूनी जाहिर है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की आप छेड़खानी होती रहती है, गुदगुदियाँ होती रहती हैं, इसमें कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए। और उमर अयूब साहब तो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सीपैक है उसके जो मुजिद थे वो तो मेरे दादा थे, ऐसे ही है अयूब खान। क्योंकि उन्होंने, अच्छा एक बात उन्होंने कहा, जब कराकरम हाईवे जो है उनके दौर में तामीर शुरू हुई, अमरीकियों ने फोटोग्राफ का एल्बम दिया कि ये देखें, हमें पता है। कराकोरम का जो ख्वाब देखा गया उस वक्त और फिर उसमें रंग भरा गया, तो इसका मतलब कराकोरम हाईवे ना होती तो फिर वो सी पैक कैसे बनता। चले, इसमें हमारे सज्जाद मीर साहब जो है उन्होंने बड़ा कॉलम बांधा है और बड़ी उनको जनाब डांट डपट की है। लेकिन बहरहाल अयूब खान
کا ذکر کیا, انہوں نے پوتا ہونے کا حق ادا کیا. السلام علیکم جناب احسن اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ کیوں بار بار آپ سلیکٹڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں سر؟ اس سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں ایوان کا تقدس پامال کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ کا وہ لفظ اس لیے اپوزیشن بار بار استعمال کرتی ہے کہ خود موصوف وزیر اعظم سلیکٹ نے اس لفظ کو بہت پسند فرمایا تھا اپنے لیے, اور جب یہ لفظ استعمال ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے بڑی تھمپنگ کی تھی اس کے اوپر. تو ایک لفظ جس پہ خود انہیں اعتراض نہیں ہے, عمر ایوب صاحب تو مور لائل دین دا کنگ بن کے پابندی لگوا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. اور سلیکٹ پرائم منسٹر سے مراد یہ ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب آج وزیر اعظم 20 کروڑ عوام کی آزاد منشا کے ساتھ نہیں ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن, ایک ایسا الیکشن جس پہ خود حکومت کی حلیف جماعتوں کو بھی اعتراضات ہیں. جی ڈی اے کہہ چکی ہے کہ تو آپ نے اس انتخاب کو مانا کیوں پھر؟ مولانا تو آپ کو کہہ رہے تھے نہ مانے, آپ نے کیوں مانا اس انتخاب کے نتائج؟ جی ہم نے تو اس وقت بھی اعتراض کیا تھا, لیکن چونکہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اسمبلی کے اندر آیا جائے, تو اپوزیشن کے اتحاد کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے احتجاج کے ساتھ اسمبلی کے اندر آئیں گے اور یہاں پر ایک کمیشن کے ذریعے دھاندلی کے مقدمے کو آگے لے کر چلیں گے. مگر حسن یہ تو اب جھگڑا نور بشر کا جھگڑا رہ جاتا ہے نا, دیوبندی بریلوی جھگڑا, اب اس سے کچھ حاصل تو نہیں ہے. دیکھیے یہ تو اس لیے بہت اہم ہے شامی صاحب کہ اس ملک میں آئندہ بھی تو الیکشن ہونے ہیں, اور اگر اسی طرح کے الیکشن دوبارہ ہوں گے تو قوم کا جمہوریت سے اعتبار اٹھ جائے گا, اور پھر اس ملک میں ہر پولنگ سٹیشن پر ہمارے قومی اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کا خطرہ موجود ہے. دیکھیے حسن, ابھی تک آپ نے کوئی وائٹ پیپر شائع نہیں کیا الیکشن پر, کوئی متعین الزامات نہیں لگائے. یہ تو اب ایک آپ جو اظہار خیال ہے, یہ تو ایک شاعرانہ اظہار خیال بن جاتا ہے نا پھر, جب آپ لوگوں کے سامنے اپنے طور پر جو حقائق آپ سمجھتے ہیں ان کو پیش نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو یہ کوئی اب وائٹ پیپر کا محتاج نہیں, اگرچہ یہ تجویز موجود ہے, اور جب پارلیمانی کمیشن بنی تو اس کے اوپر یہ خیال دیا گیا کہ ہم اس کی آؤٹ کمز کو کہیں چینج نہ کریں اور ہمیں اس کی سطح سے وائٹ پیپر اپنا جاری کرنا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملک کے اندر میڈیا نے, ملک کے باہر بین الاقوامی میڈیا نے, اور الیکشن آبزرورز جو پاکستان کے اندر آئے تھے, مگر آپ نے یہ بات کہی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی پچھلے الیکشنوں میں. اب یہ تو حکومتیں قائم ہو گئی, اسمبلیاں اجلاس ہو رہے ہیں, آپ بھی وہاں تشریف فرما ہیں, تو ذرا کچھ وزن کم ہو جاتا ہے اس بات کا. لیکن بھائی اس سے قطع نظر, آج گئے تھے مولانا, آپ یہ بتائیے آج مولانا کے پاس آپ گئے تھے, تو کیا اے پی سی ملتوی ہو گئی؟ دیکھیے میں آپ کی صرف پچھلی بات کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کشمیر کے اوپر بھارت کا قبضہ موجود ہے تو کیا اس سے پاکستان کا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اصولی موقف ہمارا ختم ہو جاتا ہے؟ اگر دھاندلی کے ساتھ کوئی قبضہ کر لیا جائے تو دھاندلی ہی رہتی ہے. تو اگر پاکستان مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو تسلیم کر لے تو اس کے بعد تو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا نا. اور ہم نے آج تک تسلیم نہیں کی اس کی مقبوضہ. اچھا چلے آجائے نا, شامی صاحب گزارش کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ مولانا سے آپ ملنے گئے تھے راجہ پرویشر صاحب کے ساتھ, تو آپ کہہ رہے ہیں 26 کو نہ ہو اے پی سی. جی ہم آج ان کے پاس گئے تھے اور ہمارا یہ خیال تھا چونکہ کٹ موشنز پہ ووٹنگ بھی ہے اور 26 اور 27 دو روز یہ ووٹنگ ہوگی, تو ہماری جو پارلیمنٹری سٹرینتھ ہے وہ ہمیں یہاں پر بھرپور رکھنی چاہیے. لیکن اس میں مولانا کا یہ خیال تھا چونکہ اس تاریخ کو اب اطلاع دی جا چکی ہے, تمام پارٹیز اس کے حوالے سے تیاری کر چکے ہیں, عوام میں بھی ایک تاثر شاید اچھا نہ جائے کہ کیوں مؤخر کی گئی. تو پھر ہم نے جو بات چیت کی اس میں یہی فیصلہ ہوا آخر ان کے اصرار پہ کہ 26 کو رکھی جائے, اور ہمارے جو پارٹی کے وفود ہیں ہم ان میں کم سے کم اپنے اراکین قومی اسمبلی شامل کریں گے, زیادہ سینٹ کے اراکین کو ان وفود میں شامل کیا جائے گا تاکہ یہاں پر جو بجٹ کی کارروائی ہے اس میں کوئی ہماری طرف سے کمی نہ ہو. نہیں تو بعد نماز عشاء بھی تو رکھ سکتے تھے نا آپ؟ نہیں اس میں چونکہ کافی طویل ہوگی, کافی طویل ہے اور 1-2 گھنٹے کی نہیں ہوگی, تو پھر رات گئے تک جاری رہے گی. جی جاری رہے گی. اچھا آپ کی توقعات کیا ہیں اس سے, یعنی آپ کیا چاہیں گے, کیسے کیا کرنا چاہیے اے پی سی کو؟
جی ہم یہ چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت حکومت کی سب سے پہلی چیز تو اقتصادی اور معاشی پالیسی ہے، جس سے کہ پورا پاکستان معاشی غلامی میں چلا گیا ہے اور جس سے کہ عام آدمی مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پھنس گیا ہے. اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں مل کر متفقہ لاہ عمل طے کریں اور پاکستانی عوام کی آواز بنیں. اور یہ یعنی مزاحمتی کوئی صورتحال آپ چاہتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم ہو؟ جی جو بھی پاکستانی عوام کے اس وقت معاشی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ٹھوس لاہ عمل بنایا جائے. مگر آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر میں کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میثاق معیشت ہو جانا چاہیے کوئی، تو وہ میثاق معیشت جو ہے اس کا مطالبہ کریں گے آپ یا اس کی کوئی ٹرمز طے کریں گے آپس میں؟ دیکھیے جو میثاق معیشت کی تجویز تھی وہ بہت نیک نیتی پر تھی، چونکہ ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو، اداروں کو اور لیڈروں کو ایک سطح کے اوپر قومی سوچ کے تحت آگے کام کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے خود ہی میثاق معیشت کو این آر او قرار دیا ہے، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی اپوزیشن جماعت کے لیے گنجائش رہ گئی ہے کہ وہ میثاق معیشت کی صورت میں پی ٹی آئی کے بقول کسی این آر او کی کوشش کا حصہ بنے. لیکن ایسے صاحب پی ٹی آئی نے سیبوٹاج کر دیا ہے. تو آپ نے کیا وہ تجویز واپس لے لی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک غیر مؤثر ہو گئی ہے، کیونکہ اب جب اسے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ این آر او کی کوشش ہے تو اس پہ صاحب یہ تو خبر ہے، میں ریپیٹ کر دوں، یہ تو خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی ذمہ دار رہنما جناب احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کی پیشکش اب غیر فعال ہو چکی، غیر مؤثر. اچھا مگر کیا آپ نے یہ مریم نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے مجبور کیا آپ کو اس بات پر؟ کیونکہ وہ تو مذاق معیشت کہہ رہی تھی. سامی صاحب اگر آپ دیکھیں تو ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے میثاق معیشت کو این آر او کی کوشش قرار دینے کے بعد اس میں اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ اس پر کوئی بات ہو سکے، کیونکہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور ہماری جو نیک نیتی پہ کوشش تھی، اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہی ایک وزیر اعظم اپوزیشن سے قائم نہیں کر سکتا یا رکھنا چاہتا ہے تو میثاق معیشت خلا کے اندر ویکیوم میں تو نہیں ہوگا. یہ تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. تو شہباز شریف صاحب بھی آپ کی اس رائے سے متفق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی یہ رائے ہے، ان کی جو رائے تھی اور وہ میں بھی دہراتا ہوں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سطح پر ہم سب کو ملک کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن یہ ملک کے لیے مل کر کام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہی جذبہ دونوں طرف موجود ہو. اور شہباز صاحب نے قومی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی سنجیدہ قدم اٹھائے گی تو ہم بھی 2 قدم اٹھائیں گے، لیکن اگر حکومت اس کو این آر او قرار دے گی تو پھر ہمارے لیے کسی قسم کا قدم اٹھانا سمجھیں کہ غیر فطری ہے. بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب. خبر وہ یہ دے گئے ہیں کہ ان کے نزدیک اب یہ میثاق معیشت کا معاملہ غیر مؤثر، ان کی تجویز اس وقت ٹیبل پر موجود نہیں. اور لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا وہ بڑا قابل فہم تھا جب آپ نے انہیں کہا کہ یہ سمجھ بوجھ آپ کو کیا محترمہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد آئی. مفہوم تو یہی تھا نا آپ کا؟ ہاں جی. تو وہ مریم نے اس کو مذاق معیشت کہا نا. اس کی وجہ یہ کہ سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے خواجہ آصف صاحب جب یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم کے پردے میں اپنا وزن ڈال دیا. ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ مذاق معیشت ہے. دیکھنے کی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں ایک زمانے میں، کیونکہ یہ تو حسن تو سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ کے، تو ایک زمانے میں مسلم لیگ جو تھی اس کے صدر پیر صاحب پہ گاڑا ہوا کرتے تھے اور سیکرٹری جنرل اسم ظفر صاحب ہوتے تھے، اور دونوں کی ایک دوسرے سے آواز نہیں ملتی تھی. وہ اپنی بولی بولتے تھے، وہ اپنی بولی بولتے. اب احسن اقبال کی آواز کس حد تک شہباز شریف صاحب سے ملتی ہے اب یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہی مسلم لیگ کی آواز ہے. ایک بریک کا وقت آن پہنچا شامی صاحب. یہاں پہ بریک کے بعد کوشش ہوگی کہ محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ سے بھی بات ہم کر لیں. امید ہے پروگرام میں شامل ہوں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے موقف سنا جناب احسن اقبال صاحب کا, تو ضروری ہے کہ حکومتی موقف بھی پروگرام میں شامل کیا جائے ملکی سیاسی اہم معاملات کے حوالے سے. تو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے وقت دیا پروگرام نقطہ نظر کے لیے. شامی صاحب بھی تشریف فرمایا میرے پروگرام میں. سب سے پہلے تو یہ فرمایا, ابھی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے جو میثاق معیشت والی پیشکش تھی وہ اب غیر مؤثر ہو چکی کیونکہ حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. حالانکہ اسپیکر صاحب نے بڑے غور سے بات سنی, کمیٹیاں بننے بھی جا رہی تھیں اس معاملے پر. مگر یہ فردوس صاحبہ نے بھی تو ایسی بات کی تھی نا. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی تو ایسی کوئی بات کر چکی ہیں نا, اسے مسترد کر چکی ہیں. تو گویا احسن اقبال صاحب نے اب کہا ہے کہ یہ ٹیبل پہ نہیں ہے, اب آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میثاق جمہوریت جو ہے ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک وے فارورڈ اور روڈ میپ جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے, اور اس کو بیونڈ پالیٹکس ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر سیاست ہماری کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے اس اکنامک روڈ میپ پہ کوئی حرف اور چینج نہیں آنی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں, ان حالات میں جہاں ایک طرف حکومت انکوائری کمیشن بنانے جا رہی ہے, اور اس انکوائری کمیشن میں جو دو مین جماعتیں ہیں ان کے پچھلے 10 سال کا 24,000 ارب ڈالر کا جو 24,000 ارب کا روپے کا قرضہ ہے اس کی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں, اور اس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا میکنزم کیا تھا, ایس او پی فالو ہوئے کہ نہیں, اور وہ قرضہ خرچ کدھر ہوا. نہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے اس وقت آپ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی تجویز نہیں ہونی چاہیے. نہیں, اس میں دیکھیں تجویز ہر وقت اس کو ویلکم کہنا چاہیے, اس تجویز کو آگے بڑھنا چاہیے, اس تجویز کے حوالے سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور اس پہ کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے جو براڈ فیچرز کیا ہونے چاہیے, یعنی کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے اگر کوئی میثاق معیشت ہوتا ہے تو؟ دیکھیں, معیشت کو بالکل سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے علیحدہ کر دینا چاہیے, اور ایک اسٹیچوٹری باڈی ایسی بن جانی چاہیے کہ جو پلاننگ ڈویژن کے انڈر لانگ ٹرم اکنامک وے فارورڈ پہ کام کرے, اور 2030 اور پھر 2050 تک کی جو ویژن ہے اس کو آگے لے کے جائے, کہ اس میں آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو, اس کے اوپر آپ کی اوورال ساری سیگریگیشن آف پاپولیشن ہو, آپ کا پوٹینشل ہو کہ آپ کے ہر 10 سال بعد جو ہے عمر رسیدہ افراد کتنے ہوں گے, یوتھ کتنی ہوگی, اس کے اندر آپ کے سکیل ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی, یعنی براڈر لائن ہے, کہہ رہی ہیں کہ تمام تر شعبہ اکنامک چیلنجز کیا ہوں گے. اچھا محترمہ ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آج بلاول بھٹو زرداری ڈیفنس ضروریات آپ کی کیا ہیں, صحیح ہے, اسٹریٹجک روڈ میپ کیا ہوگا, یہ ساری پلاننگ کمیشن کا کام کرنا چاہیے, انرجی کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی مخاطب تھے, تو یہ جو قرضے کی تحقیقات کے لیے کمیشن جس کا ذکر آپ بھی فرما رہی ہیں, اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر یہ کمیشن بننا ہی ہے تو اس میں پھر جو پاکستان کار کے پلانٹ کیس میں 1.6 بلین ڈالر کا دیندار ہے, اور پھر ریکوڈک کیس میں 11.45 بلین ڈالر ہارا ہے پاکستان, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو بھی اس کمیشن میں پھر لے کے آئیں. کیا آپ کو ان کی تجویز سے اتفاق ہے؟ دیکھیں, یہ جتنے آپ کی انٹرنیشنل بائنڈنگز اور اپلیکیشنز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تو کسی جگہ پہ بھی ایسے معاہدے ابھی تک نہیں کیے جس کی قیمت اس ملک کو یا قومی خزانے کو ادا کرنی پڑے. اب پہلی چیز یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو پولیٹیکل میچورٹی ہے, اس پہ سوالیہ نشان ہمیشہ میں اس لیے لگاتی ہوں کہ ان کو لیکن یہ حکومت کی وجہ سے پاکستان نہیں ہارا تھا, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحبہ, یہ دونوں کیسز حکومت کی وجہ سے نہیں پاکستان کے پلے پڑے, آپ کو یاد ہوگا وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ تو عدالت کی وجہ سے آ رہے ہیں, افتخار چودھری صاحب کی وجہ سے. یہ نہیں, تو افتخار چودھری صاحب سے بھی تو جواب طلب کرنا چاہیے نا. تو افتخار چودھری سمیت کوئی بھی شخص جو ہے, یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, اور نو باڈی از ابو دی لا,
اب جب کمیشن بنے گا اس کے ٹی او آر سیٹ ہوں گے, اس کے ٹی او آر سیٹ ہو کے یہ تمام جو ڈاکہ زنی, چوری چکاری سمیت اس ملک کی قومی سلامتی پہ حملے اور اس کے ساتھ جڑے عدالتی ایشوز جس میں آپ کو الٹیمیٹلی اس قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ٹی او آرز میں ترجیحات طے ہونی ہیں اور ان ترجیحات میں بلاول صاحب کا نقطہ نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت عمدہ بات کی, بہت عمدہ میڈم آپ نے بات کی. کمیشن کو کرنا ہے. صحیح ہے. اب میڈم ہمیں اس بات کی یہ فیصلہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مریم نے الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے ملک اور قوم کو کیا ہوگا کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں صرف ہوا, کیسے آیا, یہ بھی اس قرضے کمیشن کو اس کی تحقیقات بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جس طرف مریم بی بی اشارہ کر رہی ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک اور ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس آرگنائزیشن کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو اور ایک اگریسو قسم کا اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے. مگر ہے تو ریاست پاکستان کا حصہ ہی نا. جہاں کہیں وہ بریچ ہوا, جہاں کہیں بریچ ہوا, اس بریچ کو عبرتناک سزائیں دے کے انہوں نے فکس کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. وہاں لیفٹیننٹ جنرل بھی اس کی زد میں آئے, جوان نیچے سپاہی بھی آیا اور برگیڈیئر اور کرنل لیول کے لوگ بھی آئے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ان کا جو میکنزم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے وہاں لوپ ہولز اور اس قسم کی پلنڈرنگ کی گنجائش نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور نقطے پہ آپ کی رائے درکار ہے, ایک اور نقطے پہ کا ایک بہت افیکٹیو روڈ میپ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں یہ اس کمیشن میں کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی معاشی اور مالی مہارت نہیں ہوتی. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل آڈیٹرز مقرر کیے جائے تحقیقات کے لیے. مریم دیکھیں انٹیلیجنس اداروں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے کریڈیبل انفارمیشن اکٹھی کریں گے جن کا کسی سیاست سے نہیں, ایکچولی جہاں جہاں مس یوز آف اتھارٹی ہوا, ایبیوز آف پاور ہوا اور جس جگہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی وہ آپ کو وہ کریڈیبل انفارمیشن فراہم کریں گے. تو سول اداروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے؟ اگر آپ کی سول ادارے جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے کریڈیبل انفارمیشن کو اکٹھا نہیں کر سکتے جس کا آپ کو بھی پتہ ہے کیپیسٹی کا ایشو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ گیپس ہیں اور انسٹیٹیوشنز کے اندر فلاز ہیں اور ان کو اس طرح سے وہ ایڈریس نہیں کر پائیں گے جس طرح ایک آرگنائز سٹرکچر کر سکتا ہے. مگر یہ فوج کو پھر سیاست میں اور سیاسی معاملات میں کس حد تک قرضوں میں ان کے حساب میں کس حد تک ملوث کرتے چلے جائیں گے ہم؟ شامی صاحب سب سے پہلے تو اس چیز کو آپ کلیریفائی کریں کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ اس پاکستان کا حصہ ہیں اور افواج پاکستان جو ہے اس ملک کے لیے ہیں اور اس عوام کے لیے ہیں اور ملک کے مفاد میں اور قوم کے مفاد میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی ان کی ضرورت محسوس ہوگی ان سے کام لیا جائے گا. ان کو ہم اپنے ساتھ ہر اس جگہ پہ جہاں کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیولین اتھارٹیز جو ہیں ان میں اتنی جان نہیں یا وہ اس طرح سے تو ڈاکٹر صاحبہ ان کی جان ڈال دینا ان میں, جان نکالیں تو نا. ہم اپنے گورننس سسٹم کا امپورٹنٹ حصہ سمجھتے ہیں. یہ وقت چلا گیا کہ جب یہ ایجنسیز کسی اور ملک کا آپ حصہ مانتے ہوئے دوسروں کے ایجنڈے پہ ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے ان کے کام پہ سوالیہ نشان لگانا چاہتے تھے یا لگایا کرتے تھے. اب وہ اس قوم اور اس ملک کے لیے کام کریں گی. آپ کا پوائنٹ آپ کا نقطہ نظر آ گیا تفصیل سے. ایک اور نقطہ تھا جس پہ آپ نے اظہار خیال بھی کیا ہے. یہ دیکھیں میں نے پروگرام کے آغاز میں وہ تقریر کا ٹکڑا بھی چلایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جب وہ وزیراعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پرائم منسٹر سلیکٹ کا لفظ یوز کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس ڈیسک بجا کے داد دے رہے ہیں انہیں. تو سال بعد ایسا کیا ہوا کہ وہی لفظ آپ سب کو ناگوار گزر ہے, اس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ چکی؟
دیکھیں اسپیکر کی رولنگ نہ تو عمران خان صاحب کی ذات کے لیے ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. اسپیکر کی رولنگ اس ہاؤس کی بالادستی کے لیے ہے اور سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ کے لیے اپوزیشن سب سے زیادہ اس پہ جدوجہد کرتی رہی اور آواز اٹھاتی رہی اور مسلسل یہ باور کراتی رہی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر جب کوئی ایم این اے ووٹ لے کے آتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اور پھر اس ووٹر کی طاقت سے پرائم منسٹر وزیر اعظم بنتا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو اپوزیشن نے گلی گلی محلے محلے میڈیا میں متعارف کرایا تو وزیر اعظم پاکستان کو جو ووٹ دینے والا ایم این اے ہے وہ ووٹ کی عزت کا حقدار نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کی اپنی جو سینٹیٹی ہے جو اس پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کو اگر آپ کھڑے ہو کے پامال کرتے ہیں اور خاص طور پہ بالکل ٹھیک آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے لیکن ایک رہنمائی فرما دیں جہاں پہ وہ ہاری ہے وہاں کہتی ہیں سلیکشن ہوا بالکل یہ دو بیانیے نہیں چلیں گے. مجھے آپ کی بات سے ذاتی طور پر 100% اتفاق ہے لیکن غلط ہوا یا ہر جگہ الیکشن ٹھیک ہوا. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات سے ذاتی طور پر 100% اتفاق ہے لیکن ایک مسئلہ ہے شامی صاحب بلیک لا ڈکشنری ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ بلیک لا ڈکشنری بالخصوص پاکستان. یہ تو نواز شریف صاحب سے پوچھیں جی اچھا اتنی اہمیت نہیں کریڈیبل تو ہے نا اگر ریفرنس دیا وہ تو جو بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بلیک لا ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ الیکشن از اے پروسیس آف سلیکٹنگ اے پرسن ٹو آکوپائی این آفس ان پبلک ڈومین. حرج کیا ہے سلیکشن کا لفظ یا سلیکٹڈ کا لفظ یوز کرنے میں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں پہلے کسی شخص کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہی ول بی یور پرائم منسٹر اور پارلیمنٹیرین پھر اس پہ الیکشن ہوتا ہے اور ایک ایز پر دی الیکٹورل پروسیس جو آپ کا ہے اس میکنزم سے گزر کے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سلیکشن نہیں ہوتی پھر وہ الیکشن ہوتا ہے. تو سلیکشن اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے. اچھا جاتے جاتے اب میرا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا لیکن آپ چونکہ اطلاعات کے شعبے کو ڈیل کر جاتے جاتے مختصر یہ امیر قطر کا دورہ تھا 22 ارب ڈالر کی بات ہوئی اب اطلاع ہے کہ 3 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے. کیا کچھ پاکستان کے حصے میں خوشخبری سنا دیں اس بارے میں؟ دیکھیں $3 بلین انہوں نے پلیج کیا ہے اور اس کو انہوں نے پاکستان کی صوابدید پہ چھوڑا ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں آپ نے اس کو ریمیٹنسز میں لے کے آنا ہے آپ لے آئیں. آپ نے اس کو اپنے پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے جس منصوبے میں چاہتے ہیں یہ ہم آپ کی چوائس سے آپ کو دیتے ہیں آپ وہاں انویسٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جو آپ کے پاور سیکٹر کے اندر ادر انیشیٹیوز ہیں اس کے لیے ایک جوائنٹ فورم بنا ہے جو ترجیحات طے کرے گا وہ آپ کی انرجی کی ضروریات ہیں ٹورزم انڈسٹری میں اور اوورآل جو ایک براڈ سپیکٹرم میں آپ کو ان کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی طے کریں گے تو اس کا والیوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. یہ پہلا ٹوکن ایک گفٹ ہے جو امیر قطر نے وزیر اعظم پاکستان کی کریڈیبلٹی کو انڈورس کرتے ہوئے اس ملک اور قوم کے لیے تحفے کے طور پہ دیا. بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ تفصیل سے انہوں نے ان تمام ایشوز پر اظہار خیال کیا. ڈاکٹر صاحب پھر کبھی آپ سے تفصیل سے گفتگو پروگرام کی مسئلہ کہ وقت کا میں بریک بھی آن پہنچی. شامی صاحب کچھ کافی ایشوز باقی بھی رہ گئے ہیں تو ایک بریک لینی پڑے گی. ایک تو اہم اعلان آپ نے کرنا ہے اور ایک پھر میں نے وہ دوسری شادی کی تھوڑی سی چرچا کرنی ہے آپ سے. کوشش کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی نہیں ذکر کرنا ہے پروگرام میں نے کوشش نہیں کرنی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. دوسری شادی کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں لیکن ابھی ایک اہم اعلان ہے چونکہ میثاق معیشت کے اوپر بات ہو رہی تھی نا تو اس سے جڑی کوئی بات شامی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. میثاق معیشت کی جو بات ہے دیکھیے یہ جو سیاست تو اس پہ ہوتی رہے گی لیکن مجھے جو لوگ ملتے ہیں بزنس مین اور ایسے لوگ جو پاکستان میں کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت پریشان ہیں. جو کچھ انویسٹ کر چکے ہیں وہ بھی پریشان. اور یہ جو ون ونڈو آپریشن تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے مہاتیر نے کہا ہے اور مجھے
وہ ولی عہد محمد جو ہیں UAE کے, انہوں نے کہا ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کا موقع ملنا چاہیے. پاکستان میں جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ملک ریاض صاحب ہمارے, ان سے بار بار ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, ان کی بیٹی امبر ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے. انہوں نے بھی ہمیں وہ بھیجا فیس بک میسج, یعنی ایک بچی جو ہے زینب مشتاق, 6 کروڑ روپے میں اس کا بون میرو ہوا ہے چائنا سے, اور ایک اس کو بڑی مسرت کا اظہار کیا گیا اس کے اندر. اور اسی طریقے سے دن رات ہم جو اپیل کرتے ہیں, تو یہ نہیں, پیسہ اگر کمائیں گے نہیں تو خرچ کیسے کریں گے, خیراتی ادارے کیسے چلیں گے, رفاہی کام کیسے ہوں گے. اس لیے ان کو دیکھیے, انڈیا میں البانی بردرز میں لڑائی ہوئی, ہنگامہ ہوا, امبانی بردرز میں. ایک کی ورتھ ہے $12 بلین کی, دوسرے کی تھی $6 بلین کی. حکومت ہندوستان نے بیچ میں مداخلت کر کے ان کا معاملہ طے کرانے کی کوشش کی, کیونکہ ان کے ٹکراؤ سے اکانومی جو تھی انڈیا کی متاثر ہو سکتی تھی. یہاں جناب دن رات کپڑے اتارے جاتے ہیں, ان پر میڈیا کے پروگرام نیگیٹو ہوتے ہیں لوگ. نہیں, پہلے سن لینا, ایک بات ختم کر لیں ہم اس کو. اب یہ جو مساق معیشت ہے, اس پر لازم ہے کہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, جو بزنس کرنے والے ہیں ان کا ناطقہ بند نہ کریں. اچھا, اب میرے پاس 2 منٹ ہے, اور قبلہ ایاز صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی دوسری شادی کے لیے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا کہ صرف پہلی بیگم کو راضی کرنا کافی نہیں ہوگا, بلکہ مصالحتی کونسل سے اپروول لینا ضروری ہوگا. قبلہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آگے ہاں جی, آگے ٹیلی فون لائن پر آپ بھی اس نقطے کو چھیڑیے, میری تو بساط نہیں ہے. ایاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. دیر ہو گئی ہے, شاید یہ بات تو مکمل نہ ہو سکے, لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مصالحتی جو کمیٹی ہوگی اس سے بھی مدد, اس کی بھی اجازت ضروری ہوگی دوسری شادی کے لیے. یہ کیا آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ بالکل, یہ فیصلہ ہم نے حاصل کر لیا ہے, آج کا فیصلہ ہے. ہاں جی. اور پھر مجھ سے جو رابطہ کیا گیا تو ہم نے اپنے جو اسلامی نظریاتی کونسل کا شعبہ ریسرچ ہے اس شعبے سے بھی بات کی, اور پھر ہمیں اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کے مارچ 2014 کی سفارش ملی. اس سفارش میں یہ جو قانون ہے آئلی قوانین 1961-62, اس کے بارے میں اس شق کو بطور خاص یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے قانون تو ہے, لیکن شریعت میں اس قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانونی ضرورت تو ہے لیکن شرعی ضرورت نہیں ہے. مگر اب تو پھر یہ فرمائے نا, جس نے دوسری شادی کرنی ہے وہ کون سی بات مانے, کہاں جائے؟ تو اب اصولاً تو یہی ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس وقت نافذ, اس کے مطابق تو یہی ہے, قانون کے مطابق آئلی قوانین کہ اجازت ضروری ہے, اور مصالحتی کمیٹی کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر بیوی پہلی مان بھی جائے اور مصالحتی کونسل نے انکار کر دیا تو سزا ہوگی, جرمانہ ہوگا. بالکل, سزا اس میں تجویز ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ آپ دیکھیں تو اس فیصلے میں یہ ہے کہ میرج جو ہے وہ تو برقرار ہے, یعنی دوسری شادی جو ہے وہ برقرار ہے. دوسری شادی برقرار رہے گی, تھوڑا سا جرمانہ دے دیں, تھوڑی سی قید کاٹ لیں تو کوئی بات نہیں, یہ بڑی کم قیمت ہے. اگر آپ اجازت دیں اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ مزید تفصیل طلب ہے تو کل تک رکھیں اٹھا کے سے. قبلہ کل رات تھوڑی مفصل گفتگو کر لیں گے اس پر. کر لیں گے, بالکل کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کافی لذیذ موضوع ہے ہمارے جامی صاحب کے لیے. میرے لیے نہیں, میں تو پناہ مانگتا ہوں, لیکن وہ حضرات اور خواتین جو دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ کل تک کا انتظار کریں. کل ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے اسلامی نظریاتی کونسل اور شامی صاحب کی تجزیہ اس کی روشنی میں. اگر فوری طور پر کر بھی لیں تو جرمانہ ہو جائے گا, تھوڑی سی قید ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.